अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज बात करेंगे पाकिस्तान के नए सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्की तारीख में पाकिस्तान के दूसरी बार सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी का बैकग्राउंड क्या है? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है वो कब कब इक़्तिदार में रहे और कब जो है वो जेल में रहे, कहाँ से पढ़े, क्या बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड है, उसके बारे में भी मुख्तसरन बात की जाएगी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड पे बात करें तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। उनके सियासी कैरियर पर मुख्तसर बात जो है वो करूँगा। उसके अलावा जो है आज जो इंतखाबात का जो अमल था, इंतखाबी अमल जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, इसमें पार्लियामेंट में कितने वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को सदर के तौर पर जो है वो मिले, और जो अपोजिशन अब जो है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद जो है उनके जो नामज़द वज़ीर आज़म थे उनको कितने जो है वो वोट मिले, उस पर तफसीली तौर पर बात की जाएगी। और आखिर में मुख्तसरन जो है वो आसिफ अली जरदारी के कैरियर के हवाले से और सियासी ख़ास तौर पर कैरियर के बाद जो है वो की जाएगी। आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको हमेशा से जो है मफाहमत का बादशाह जो है वो भी कहा जाता है, और मुख्तलिफ उनके जो ऐसे इकदाम हैं सियासी तौर पर और सियासी बलोगत के हवाले से जो बात की जाती है, और आसिफ अली जरदारी की जब सियासत की बात की जाती है तो सियासी खिलाड़ियों में उनका फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम जो है वो गर्दाना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत में जो है वो आसिफ अली जरदारी का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो है। अब वो पाकिस्तान की दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भागदौड़ जो है वो संभाल भी रहे हैं, और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि उनके बेटे हैं वो भी सियासी तौर पर एक्टिव हैं, और मुल्क की सियासत में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और कभी कभी इख्तलाफात जो हैं वो भी बाप बेटा के दरमियान के बातें जो हैं वो भी हमें सुनाई देती रही, और इख्तलाफात तो दूर की बात है, लेकिन जो सियासत है, सियासत में नुक्ता नज़र जो है वो सबका मुख्तलिफ हो सकता है, और उसको पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बाप बेटे के दरमियान जो चाहे नज़रियात की इख्तलाफ हो या सियासी तौर पर जो इख्तलाफ हो, तो दोनों एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे की राय को जो है वो बड़ा एहतराम से देखते हैं। एक चीज़ होगी। अब थोड़ा सा आसिफ अली जरदारी साहब का जो बैकग्राउंड है उस पर बात करते हैं। जो बात पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब जो अब सदर पाकिस्तान जो है वो दूसरी दफ़ा जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, उनके जो इब्तदाई दौर है उसके बारे में करते हैं। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को जो है वो कराची में पैदा हुए। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो कराची ग्रामर स्कूल जो है वहाँ से हासिल की, उसके बाद पेशावर गए और पेशावर के जो है कैडेट कॉलेज से उन्होंने तालीम जो है वो अपनी हासिल की। आसिफ जरदारी साहब के जो इब्तदाई तालीम के बाद जो सियासत है उसमें जो रोल है वो, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के जो वालिद थे उनका जो है भुट्टो साहब के साथ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक रिश्ता था, और हाकिम जरदारी जो है और आसिफ जरदारी के जो वालिद साहब थे उनका और जो भुट्टो साहब थे उनका बड़ा अच्छा जो है वो एक सियासी तौर पर वो भी रिश्ता भी था, और दोनों की जो जद्दोजहद थी वो भी थी, उसका भी एक बैकग्राउंड जो है वो मौजूद है। और आसिफ जरदारी की जो खुशकिस्मती का जो सितारा है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 1987 में मुल्क की ताकतवर जो भुट्टो ख़ानदान था उसकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ शादी करने के बाद जो है वो चमका। 1987 में बेनज़ीर के साथ जब शादी हुई आसिफ अली जरदारी की, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ताकत के उस पहलू की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुके थे, और आसिफ जरदारी जो है वो भुट्टो ख़ानदान से वाबस्ता हुए, तो जहाँ उनकी ताकत के अमानों तक रसाई हुई वहीं पे सियासी इंतकामात जो हैं वो भी उनके साथ उनको निपटना पड़ा। आसिफ जरदारी जो हैं वो एक तरफ तो उनको इक़्तिदार और ऐवानों की रसाई हो रही थी, तो दूसरी जानिब उनके साथ जो है वो सियासी तौर पर इंतकामात जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से भी लिए जाते रहे थे। और 1990 में जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहली बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होकर जो है माहौलियात और सरमाया कारी के वज़ीर बने। 1990 की बात, 1990 में वो पहली बार जो है वो ईमान में आए और उन्हें वज़ारत दी गई, और उसी ही साल वो जो है वो माली खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में जो है उनको जेल जाना पड़ा। आसिफ जरदारी की जो बैकग्राउंड है उसमें उनका मुतअद्दिद बार जो है वो जेल जाना है, क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त जो है वो जेल में भी गुजरा और उसके बाद वो जेल से बाहर भी रहे। अब थोड़ी सी जो मुख्तलिफ साल हैं उनका ज़िक्र अगर करूँ तो उसके हवाले से डिटेल्स जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 1990 में वो वज़ीर बने, पहली दफ़ा ईमान में आए। 1990 में ही माली खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में जो है वो उन्हें जेल जाना पड़ा। 1993 में उनको रिहा कर
دیا گیا. 90 میں وہ جیل میں گئے اور 1993 مطلب 3 سال بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا. تاہم آصف زرداری نے 90 کی دہائی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جیل میں گزارا. اس وقت ان کے لیے جو حالات تھے وہ کافی سخت اور سنگین حالات تھے اور ان کو جیل کا سامنا کرنا پڑا اور جیل میں وہ کافی عرصہ رہے. 1997 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے. 1993 میں وہ رہا ہوئے تھے اور 1997 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے. لیکن کبھی ایوان تو کبھی جیل آنا جانا جو ہے وہ ان کا وہ لگا رہا. اگر جیل میں بھی جاتے اور ایوان میں بھی جاتے تو یہ 1900 کی جو دہائی ہے، یہ 90 کی جو دہائی ہے اس کی میں ذکر آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آصف زرداری 2004 تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے. یہ 2004 تک کا یہ جو وقت تھا، ٹینیور تھا، یہ اس میں رہے. انہوں نے آصف زرداری نے جو ہے 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی. 2007 میں بی بی شہید کے بعد جو ہے وہ ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی وہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس کو سنبھالا اور 2008 میں صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہوئے. 2008 کے بعد اب 2024 میں وہ دوبارہ صدر مملکت بن چکے ہیں اور دوسری مرتبہ صدر بننے والے آصف علی زرداری جو ہیں وہ 2008 میں جو ہے وہ صدر بنے تھے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ملک کے صدر بنے تھے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو انتخابات ہیں اور 2008 کے بعد جو ہے وہ 2013 کے جو انتخابات تھے. 2013 کے انتخابات میں جو ناکامی ہوئی تھی 2013 کے انتخابات میں، اس میں کچھ عرصہ وہ پاکستان سے باہر رہے اور کچھ عرصہ جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے گزارا. 2013 کے الیکشن میں ناکامی کے بعد کی بات، یہ ٹینیور ہے درمیان کا. آصف زرداری 2019 میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں جعلی اکاؤنٹ کیس میں گرفتار ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور دسمبر 2019 میں انہیں ضمانت پر جیل سے رہا کیا گیا. یہ 2019 کی بات میں کر رہا ہوں. 2019 میں جو سال تھا وہ آصف علی زرداری کے لیے کچھ بہتر سال نہیں تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے انہیں سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ جانا پڑا اور اسی ہی سال جو ہے 2019 دسمبر میں یعنی کہ سال کے آخر میں آخری مہینے میں جو ہے ان کو جیل سے رہائی جو ہے وہ ملی. آصف زرداری نے پی ڈی ایم اور حکومت کی قیام میں کردار جو ہے وہ بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا. پی ڈی ایم حکومت میں مختلف جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے اس کے مخالفت میں ایک ہی پیج پر آئی تھیں اور یہ سارے جو ہے وہ ملے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت میں آنے کے بعد جو ہے آصف زرداری نے اپنا حوالے سے جو ہے پارٹی کے حوالے سے کوئی عہدہ جو ہے وہ نہیں لیا تھا. انہوں نے کوئی عہدہ لینے سے جو ہے وہ انکار کیا تھا. جبکہ 2024 کے انتخابات کے بعد آصف زرداری نے صدر مملکت کے لیے حکومتی طور پر وہ متفقہ امیدوار تھے اور انتخابات لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. اب بھاری اکثریت کا ذکر کیا تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کتنے ووٹس جو ہیں وہ آصف زرداری کو ملے اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا. 14ویں صدر مملکت کے انتخابات کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلی میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹ جو ہیں وہ آج کاسٹ کیے گئے. آج کیونکہ صدر مملکت کا جو الیکشن کا دن تھا، آج تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی ووٹ ہوا صدر کے لیے اور اس کے علاوہ سینٹ میں بھی اور اس کے علاوہ جو ہے قومی اسمبلی میں بھی اس وقت ووٹ جو ہیں وہ صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ان کی کاؤنٹنگ اور اس کے ووٹ کاسٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی گئی اور آصف علی زرداری جو ہیں حکمران اتحاد کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے جو ہے 411 ووٹ حاصل کیے. 411 ووٹ حاصل کیے ہیں آصف علی زرداری نے، جبکہ یہ کامیاب ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور ان کے جو مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے ممبر امیدوار جو تھے، سنی اتحاد کی جانب سے جو صدر کے امیدوار جو تھے محمود خان اچکزئی، انہوں نے 181 ووٹ حاصل کیا. 181 ووٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعظم کی جانب سے جو وزیر اعظم صدر کے جو امیدوار تھے انہوں نے حاصل کیے، جبکہ آصف علی زرداری نے 411 ووٹ حاصل کیے. جبکہ آصف علی زرداری کو چاروں صوبائی اسمبلیوں سے 156 الیکٹورل ووٹ ملے. اب یہ مختلف چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کے ووٹس کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو 156 ووٹ جو ہیں الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ آصف زرداری کے حصے میں آئے، جبکہ محمود خان اچکزئی نے چاروں صوبائی اسمبلیوں سے 62 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے. آصف زرداری نے پارلیمنٹ سے 255 ووٹ حاصل کیے اور جبکہ محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ ہاؤس سے 119 الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. مقابلہ یہ آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان میں تھا، جبکہ دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر بننے والے آصف علی زرداری پہلی مرتبہ 2008 میں 5 سال کے لیے اس عہدے پر جو ہے وہ فائز ہوئے تھے. یہ آصف علی زرداری صاحب کے ووٹ تھے اور آصف علی زرداری صاحب کی وہ لائف پر مختصراً جو ہے وہ میں نے روشنی ڈالی.
اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ خصوصی طور پر کیسا لگا؟ میں یہاں پر ایک بات بھول رہا ہوں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. ویلاگ سے پہلے میں نے سوچا تھا جو میں شاید ویلاگ کے دوران جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکا. زرداری صاحب کا ایک جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے اور ان لوگوں نے چلے جانا ہے. تو آج ان کی بات جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے یاد آئی ہے کہ زرداری صاحب نے اس بات کو آج حقیقت کا روپ دھارا ہے کہ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں رہنا ہے اور ان لوگوں نے چلے جانا ہے. تو ان کا ذکر، ان کا جو اشارہ تھا وہ جس کی طرف تھا وہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ زرداری صاحب نے اس وقت کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کی تھی، اور آج وہ بات جو ہے وہ درست ثابت ہوئی اور آصف علی زرداری جو ہے وہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ صدر کے عہدے پر جو ہے وہ فائز ہوئے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اس پر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا مختلف قسم کا رد عمل بھی ہے، اور مختلف پارٹیز اور مختلف ممالک کی جانب سے جو ہے وہ ان کو جو ہے مبارکباد کے میسیجز جو ہیں وہ بھی موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو مبارکباد بھی دینا شروع کی ہے. تو وہیں جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اپنی بیانات جو ہیں ان کے بھی وہ سامنے آئے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے صدر جو ہیں وہ پہلے تھپکی دیں گے، اس کے بعد پھر دھکا دیں گے وزیر اعظم کو، کیونکہ وزیر اعظم اس وقت نون لیگ کے ہیں اور صدر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اور صدر اور وزیر اعظم کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ایک اہم ریلیشن شپ ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ صدر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، تو اس کی وجہ سے جو نگران سیٹ اپ تھا ان کو کافی زیادہ شکایات جو ہیں وہ صدر کے حوالے سے ہوتی تھی. صدر جو ہے وہ اجلاس نہیں طلب کرتے تھے، تو اور دیگر بھی بہت ساری آپس میں پارٹیز کے درمیان میں اختلافات کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلافات اور دیگر اختلافات کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ سامنے آتی تھیں. اسی وجہ سے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ دونوں پارٹیز یعنی کہ پاکستان تحریک یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا آپس میں جو اس وقت الحاق ہوا ہے، اور دونوں پارٹیز دیگر 5-6 جماعتوں کے ساتھ مل کر جو 7 جماعتوں کا جو اتحادی حکومت جو اس وقت بنی ہے، یہ اب کیسے چل پاتی ہے. اس پر جو اپنا تزیہ دینے والے جو لوگ ہیں جو اس کی مخالفت میں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اتنی ساری پارٹیوں کا اکٹھا چل پانا جو ہے وہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ گھر میں 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنے زیادہ اختلافات کرتے ہیں، ان کا چلنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو پھر پورے ملک کو چلانے کی بات ہے، تو ان کا بھی آپس میں بڑا مشکل ہو جائے گا چلنا، اور پوری 5 سال اس طرح کمزور حکومت کو لے کر چلنا، اور پی ڈی ایم 2 سیزن 2 جو ہے اس کو چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کا جو بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے، اور مفاہمت کا جو بادشاہ آصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے، کہ کیا وہ اب اس دفعہ مفاہمت کر پائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہیں، تو کیا وہ پابند سلاسل ان کی جو قید ہے اس میں وہ کمی کیا لے کے آئیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن پارٹی، جیسے کہ ان کے ممبران جو ہے وہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے جو اس وقت اس کی پارٹی میں شمولیت کے ساتھ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، کیا اپوزیشن کا تگڑا اس وقت ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا. اور اپوزیشن نے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے دن جس دن صدر اور جس دن آج اس سے قبل جو ہے وزیر اعظم کا جب انتخاب تھا، تو اور وزیر اعظم انتخاب ہونے کے بعد جو ہے وزیر اعظم جب پہلے دن انتخاب کے بعد جو ہے وہ وکٹری اسپیچ کر رہے تھے، تو بڑا سخت ان کو جو ہے اپوزیشن کا سامنا تھا، اور اپوزیشن نے جتنی دیر تک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی تقریر کرتے رہے اتنی دیر تک ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کو نعرہ بازی کرتے ہوئے دیکھا. اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپوزیشن نعرے بازی کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن نے تگڑا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا. وزیر اعظم کو بڑا جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے، لیکن اپوزیشن ایک اسٹرانگ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک اسٹرانگ حکومت ہونا ضروری ہے. کیونکہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اور حکومت کے جو کام ہیں اس کے حوالے سے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اس کے اوپر جو ہے اصلاح کرنا جو ہے وہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اپوزیشن اپنا ایک مؤثر رول اگر ادا کرتی رہے تو حکومتیں بڑی بہتر طریقے سے چل سکتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 سال کے لیے کیا اسٹیبلٹی آتی ہے، کیا یہ الیکٹورل پروسیس جو سارے جس سے ہم گزرے ہیں اور جس پر اتنا زیادہ
ملکی خرچہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو اب کیا یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے گا؟ اور یہ حکمران جو اس وقت اقتدار میں آئے ہیں، جن کو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اس کو مانتے ہی نہیں اور تسلیم ہی نہیں کرتے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ لطیف کھوسہ کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو وہ تو اس چیز کو ماننے سے انکار ہو گئے، وہ وزیر اعظم کو بھی ماننے سے انکاری ہو گئے، تو وہ ان سب کو ماننے سے انکاری ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان جو خلا ہے وہ کیسے پر ہوتا ہے۔ خلا جو ہے وہ اگر اپوزیشن کی حد تک ہو اور ایک دوسرے کوئی اصلاح کرنے کی حد تک ہو تو کافی بہتر ہوگا، لیکن اس سے اگر بڑھا جائے گا تو ملک کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا یہ بھی لاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔